बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, हो सकता है आप मसीही हैं, हो सकता है अभी तक आप खुदावंद यीशु मसीह को नहीं जानते। मैं ये चाहता हूँ कि आप जो मेरी सूरत देख रहे हैं और सुन रहे हैं, मेरे लिए दुआ करें। ये दुआ करें कि खुदा मुझ पर रहम करे और जिन बातों को मैं खुदा के कलाम में से आपके सामने पढ़ता हूँ, आपको सुनाता हूँ, खुदावंद खुद उसकी तासीर, उसका असर आपके दिल में पैदा करे, वो खुद आपको बरकत दे। मुझे इस बात का ख्याल है, एहसास है, और मैं आपके सामने इस बात का इकरार करता हूँ कि मैं कमज़ोर इंसान हूँ। मैं क्या हूँ और मेरी क्या मजाल है कि खुदा के उस प्यार का जिक्र करूँ जो यीशु मसीह की सलीब में ज़ाहिर हुआ है। ये तो खुदा का काम है, ये तो उसकी दानाई है, उसकी हिकमत है, उसकी कुदरत है, उसकी मोहब्बत है। मेरी क्या मजाल है डरते और कांपते हुए, हलीमी फिरोतनी के साथ, लेकिन दिली शुक्रगुजारी के साथ मैं इन बातों का जिक्र करता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि मेरा ईमान इस बात पर है कि खुदा गुनाहगार को प्यार करता है। उसने मुझ गुनाहगार पर अपना प्यार जाहिर किया है और ये प्यार मुझे उसकी सलीब में नज़र आया है। वो बेकसूर, वो मासूम, सरासर रास्तबाज खुदा का कलाम, पाक कलाम, जिसके वसीले से सब कुछ पैदा किया, वो जिस्म में ज़ाहिर हुआ और उसकी तालीम के मुताबिक, नबियों की तालीम के मुताबिक वो इसीलिए दुनिया में आया ताकि गुनाहगारों को बचाने के लिए, उनकी सज़ा, उनकी लानत हटाने के लिए ये करे कि वो सब कुछ अपने ऊपर ले ले, खुदा के इंतज़ाम के मुताबिक, अपनी मोहब्बत की वजह से, ताकि हम छूट जाएं, आज़ाद हो जाएं, मग़फ़रत हो जाए, हमारी मुक्ति हो जाए, छुटकारा हो जाए, नई ज़िंदगी हमें मिले। इसलिए मैं उसका शुक्र करता हूँ। हलीमी के साथ मैं दुआ करता हूँ कि खुदा आपको भी बरकत दे। कुछ बातें देखेंगे खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत के बारे में, और वो सब कुछ मैं खुदा के कलाम में से पढ़ के आपको सुनाऊंगा। और आपके पास अगर बाइबल है तो अच्छा है कि आप बाइबल में ये चीज़ें खुद देख लें। और अगर आप मसीही भाई नहीं हैं तो भी मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि किसी न किसी से, किसी मसीही से, किसी चर्च में जाके आप बाइबल ले लें, जो भी ज़ुबान आप पढ़ते हैं। मैं तो उर्दू में पढ़ता हूँ, आप किसी ज़ुबान में भी ले सकते हैं, और फिर देखिए इन चीज़ों को कि जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही हैं कि नहीं हैं। देखो, आज हम देखेंगे कि ये जो खुदावंद यीशु मसीह बार बार अपने शागिर्दों को कहा करते थे कि ज़रूर है कि इब्ने आदम, ये कलाम जो मुजस्सम हुआ है, ये मसलूब किया जाए, जलील किया जाए, मसलूब किया जाए, मार दिया जाए, और फिर साथ साथ ये भी तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। ये उसने तालीम दी। तो देखते हैं कि खुदा के कलाम में से आज देखते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या थी और इसकी बरकत क्या हुई है।
کیا برکت پیدا ہوئی ہے صلیبی موت سے؟ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے. اس سے انسانیت کو کیا فائدہ ہوا؟ سچ مچ اس صلیبی موت کی وجہ سے تمام دنیا کے انسانوں کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے ایک بہت بڑی برکت یہ پیدا ہوئی ہے کہ خدا کے ساتھ ایک نیا پیار بھرا رشتہ پیدا ہو گیا ہے اسی کی وجہ سے. اور انسان کے درمیان ایک نیا تعلق پیدا ہوا ہے جس میں خدا کی محبت کام کرتی ہے. ایک انسان کے دل سے دوسرے انسان تک خدا کی محبت پہنچتی ہے. یہ صلیب کا ہے معجزہ، برکت. سو دیکھیں گے اس کی ضرورت اور اس کی برکت. اس کی ضرورت کیا ہے؟ اگر خدا کے کلام میں ہم دیکھیں، حوالے پڑھیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح کی موت نے، صلیبی موت نے، موسیٰ سے شروع کر کے اور اس سے پہلے نبیوں سے شروع کر کے آخری نبی جس کا ذکر انجیل میں ہے یسوع مسیح کے زمانے میں جو آیا، یوحنا، ان تمام نبیوں کی نبوت کو سچا ثابت کر دیا کہ وہ سچے نبی تھے، اس لیے کہ وہ صلیب پر مارا گیا. اس کی صلیبی موت تصدیق کرتی ہے کہ یہ تمام نبی جنہوں نے اس کی موت کا ذکر کیا ہے ہزاروں برس پہلے، وہ سچے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ انہوں نے اور تعلیم دی تھی وہ بھی سچ ہے. اگر یہ سچ انہوں نے کہا تھا تو باقی بھی جو کچھ انہوں نے کہا وہ بھی سچ ہے. کیسے؟ ذرا ہم دیکھتے ہیں لوکا کی انجیل میں. دیکھیں اس کا 24واں باب، آپ کے پاس بائبل ہے، نکالیے، کھولیے بائبل میں سے، اور اس کا 24واں باب، اور میں 25 آیت سے پڑھتا ہوں. یہ خداوند مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد اپنے 2 شاگردوں سے بات چیت کر کے ان سے کہتے ہیں، آئے نادانو اور نبیوں کی سب باتوں کے ماننے میں سست اعتقاد ہو. کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سب نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھیں وہ ان کو سمجھا دیں. یہ خدا یسوع مسیح نے مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد ان کو بتایا. جتنی باتیں نبیوں نے یسوع مسیح کی موت کے بارے میں بتائی تھی اور جی اٹھنے کے بارے میں، وہ سب ان کو سمجھا دی. پھر اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے 44 آیت سے، پھر اس نے ان سے کہا، یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبوروں میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں. پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھے، اور ان سے کہا، یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے سب نبیوں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی، سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی. کا ذہن کھول دیا تاکہ سمجھ سکیں. مردوں میں سے جی اٹھنے کے بعد شاگردوں کی سمجھ میں آ گیا کہ اگر یہ نہ مرتا تو جو کچھ ان نبیوں نے کہا تھا اس کے بارے میں ہم کیا سوچتے. خدا کا شکر ہو یہ اس کی موت ہے، صلیبی موت، جس سے معلوم ہوتا کہ جتنی پیشن گوئیاں نبیوں کے ذریعے سے کی گئی تھیں، اور سب سے پہلے خدا نے آدم کو بتایا تھا اور حوا کو بتایا تھا، اور ابلیس وہاں کھڑا سنتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے، کہ عورت کی نسل سے وہ پیدا ہوگا جس کی ایڑی میں تو کاٹے گا مگر وہ تیرے سر کو کچل دے گا. یہ سب پورا ہوا، خدا کا شکر ہو. سب نبیوں کی تصدیق کر دی خداوند نے. پھر دیکھیے یسوع مسیح کے اپنے کلام کے مطابق اس نے تعلیم دی. وہ کلام جو مجسم ہوا، جسم میں ظاہر ہوا، اس نے بتایا کہ میرے اس جسم میں ظاہر ہونے کا مقصد یہ ہے، میں اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لوں، اس لیے آیا ہوں کہ اپنی جان گناہ کی قربانی کے طور پر، فدیے کے طور پر دے دوں. روز ان سے کہا کرتا تھا، وہ جب کبھی کوئی معجزہ کرتا تھا لوگ کہتے تھے کہ یہ مہان ہے، عظیم ہے، ایسی قدرت ہم نے کبھی نہیں دیکھی.
ایسا کلام کبھی ہم نے نہیں سنا. وہ ساتھ ان کو بتا دیتا تھا لیکن بھولنا نہیں. میرے آنے کا مقصد یہ ہے، جیسا نبیوں کے ذریعے سے کہا گیا ہے کہ جتنی قربانیاں تم گناہ کی کرتے رہے ہو وہ اشارہ ہیں. یاد رکھو جو تمہارے سامنے یوحنا نے کہا ہے، یہ خدا کا برہ ہے جو جہان کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. بھولنا نہیں. میں اس لیے آیا ہوں. اور اگر وہ مرتا نہ اور اس کی صلیبی موت نہ ہوتی تو اس کا کلام جھوٹا ثابت ہوتا، یہ نبی جھوٹا ثابت ہوتا. اس نے جھوٹی بات کہی اپنے بارے میں. لیکن خدا کا شکر ہے ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. خدا کا شکر ہو، ساری پیشن گوئیاں اس نے ثابت کر دیں. اس کی موت نے وہ سچ ہے. اپنا کلام ثابت کر دیا. اگر یہ بات اس کی سچ ہے تو باقی بھی سچ ہے. پھر آپ دیکھیں اگر خدا کے کلام میں جیسے یوحنا نے کہا تھا، یسایہ نے ذکر کیا تھا اور عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے، شریعت کے مطابق گناہ کی سزا ضرور ہے. جو جان گناہ کرتی ہے ماری جائے. اور خدا نے انسان کو شریعت میں یہ بتا دیا تھا کہ گناہ کا نتیجہ پیدا ہوتا ہے اور وہ موت ہے. اور ان کو بتا دیا تھا کہ اس وقت تمہارے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کوئی جان قربان کی جائے، خون بہایا جائے. اور وہ ایسے ہی کرتے تھے. گناہ کی قربانیاں شریعت میں بتا دی گئی تھی. گناہگار اس طرح قربانی کرے گا، کوئی مارا جائے گا اس کی جگہ. وہاں پر یہ اصول قائم کر دیا کہ بغیر خون بہائے نجات نہیں ہے. خون بہانا پڑتا ہے. گناہ کی معافی نہیں مل سکتی انسان کو. لیکن دیکھیے کیا لکھا ہے یوحنا کی انجیل میں. ہم نے دیکھا ہے پہلے باب میں کہ یوحنا 2 بار اس کا ذکر کرتا ہے کہ یہ ہے وہ خدا کا برہ جس کا ذکر کیا گیا ہے شریعت میں. تم بروں کے ذریعے سے گناہوں کی معافی حاصل کرتے رہے ہو. لیکن وہ عکس تھا. اب یہ اصل ہے. یہ ہے وہ خدا کا برہ جو جہان کی پیدائش سے پہلے ذبح کیا گیا ہے. اس کا ذکر ہے خدا کے کلام میں. لیکن یسایہ نے اس کی پیشن گوئی کی. ذرا دیکھیں 53ویں باب میں. خدا کا شکر ہے یسوع مسیح کی موت نے یسایہ کی پیشن گوئی کو سچا ثابت کر دیا. اس نے اس بات کا ذکر کیا 10ویں آیت میں، لیکن خداوند کو پسند آیا کہ اسے کچلے. اس نے اسے غمگین کیا. جب اس کی جان گناہ کی قربانی کے لیے گزرانی جائے گی تو وہ اپنی نسل کو دیکھے گا. مرنے کے بعد نسل پیدا ہوگی اس کی. بے شک وہ اپنی نسل کو اس کی عمر دراز ہوگی مرنے کے بعد. یہاں اس کے مردوں میں سے جی اٹھنے کا ذکر ہے. اپنی جان ہی کا دکھ اٹھا کر وہ اسے دیکھے گا اور سیر ہوگا. اپنے ہی عرفان سے میرا صادق خادم بہتوں کو راست باز ٹھہرائے گا کیونکہ وہ ان کی بدکرداری خود اٹھا لے گا. یہ ہے وہ گناہ کی قربانی جس کا ذکر کیا گیا ہے پیشن گوئی کے طور پر، جس کے اشارے ہیں ساری شریعت میں. لیکن دیکھیے خداوند یسوع مسیح کی اس موت نے ان تمام قربانیوں کو جو عکس ہیں انہیں کامل کر دیا ہے. دیکھیے میرے ساتھ پڑھیے عبرانیوں کا خط اس کا 9واں باب، اور میں اس میں سے پڑھوں گا. عبرانیوں کا خط اس کا 9واں باب. ایسے لکھا ہے، غرض پہلے عہد میں بھی عبادت کے احکام تھے اور ایسا مقدس جو دنیاوی تھا، یعنی ایک خیمہ بنایا گیا تھا. اور یہ اس سارے خیمے کا ذکر ہے یہاں پر جس میں وہ عبادت کیا کرتے تھے. اگلے میں چراغ دان اور میز اور نظر کی روٹیاں تھیں اور اسے پاک مکان کہتے تھے. اور دوسرے پردے کے پیچھے وہ خیمہ تھا جسے پاک ترین کہتے تھے. اس میں سونے کا عود سوز اور چاروں طرف سونے سے منڈھا ہوا عہد کا صندوق تھا. اس میں من بھرا ہوا ایک سونے کا مرتبان اور پھولا پھلا ہوا ہارون کا عصا اور عہد کی تختیاں تھیں جن پر 10 حکم لکھے تھے. اور اس کے اوپر جلال کے کروبی تھے، فرشتے تھے جو کفارہ گاہ پر سایہ کرتے تھے. ان باتوں کا کہ مفصل بیان کرنے کا یہ موقع نہیں. جب یہ چیزیں اس طرح بن چکی تو پہلے خیمے میں تو کاہن ہر وقت داخل ہوتے اور عبادت کا کام انجام دیتے تھے، مگر دوسرے میں صرف سردار کاہن ہی
سال بھر میں ایک بار جاتا اور بغیر خون کے نہیں جاتا، جسے اپنے واسطے اور اپنی امت کی بھول چوک کے واسطے گزرانتا تھا، گناہوں کی قربانی۔ اس سے روح القدس کا یہ اشارہ ہے کہ جب تک پہلا خیمہ کھڑا ہے پاک مکان کی راہ ظاہر نہیں ہوئی۔ وہ خیمہ موجودہ زمانے کے لیے ایک مثال ہے، اور اس کے مطابق ایسی نظریں اور قربانیاں گزرانی جاتی تھیں جو عبادت کرنے والے کو دل کے اعتبار سے کامل نہیں کر سکتی، اس لیے کہ وہ صرف کھانے پینے اور طرح طرح کے غسلوں کی بنا پر جسمانی احکام ہیں جو اصلاح کے وقت تک مقرر کیے گئے تھے۔ یہ اصلاح کا وقت ہے۔ لیکن اب یہ ہے سننے کے قابل بات، لیکن جب مسیح آئندہ چیزیں، آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کائن ہو کر آیا، تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمے کی راہ سے، جو ہاتھوں کا بنا ہوا یعنی اس دنیا کا نہیں، اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنے ہی خون کو لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا، اور ابدی خلاصی، ہمیشہ تک کے لیے چھٹکارا، ابدی خلاصی کرائی۔ کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو مسیح کا خون، جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلے سے خدا کے سامنے بے عیب کر کے قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا، تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں۔ اور اسی سبب سے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے، تاکہ اس موت کے وسیلے سے جو پہلے عہد کے وقت کے قصوروں کی معافی کے لیے ہوئی ہے، بلائے ہوئے لوگ وعدے کے مطابق ابدی میراث کو حاصل کریں۔ اب پھر ایک اور جگہ سے میں پڑھوں گا، 10واں باب، 9ویں باب کی 27ویں آیت۔ جس طرح آدمیوں کے لیے ایک بار مرنا اور اس کے بعد عدالت کا ہونا مقرر ہے، اسی طرح مسیح بھی ایک بار بہتوں کے گناہ اٹھانے کے لیے قربان ہو کر دوسری بار بغیر گناہ کی نجات کے لیے ان کو دکھائی دے گا جو اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ آگے دیکھیے 10ویں باب میں، کیونکہ شریعت جس میں آئندہ کی چیزوں کا عکس ہے اور ان چیزوں کی اصل صورت نہیں، ان ایک ہی طرح کی قربانیوں سے جو ہر سال بنا ناغہ گزرانی جاتی ہیں، پاس آنے والوں کو ہرگز کامل نہیں کر سکتی، ورنہ ان کا گزراننا موقوف نہ ہو جاتا۔ کیونکہ جب عبادت کرنے والے ایک بار پاک ہو جاتے ہیں تو پھر ان کا دل انہیں گناہگار نہیں ٹھہراتا، بلکہ وہ قربانیاں سال بہ سال گناہوں کو یاد دلاتی ہیں۔ کیونکہ ممکن نہیں کہ بیلوں اور بکروں کا خون گناہوں کو دور کرے، اسی لیے وہ دنیا میں آتے وقت کہتا ہے، تو نے قربانی اور نظر کو پسند نہ کیا بلکہ میرے لیے ایک بدن تیار کیا۔ پوری سوختنی قربانی اور گناہ کی قربانیوں سے تو خوش نہ ہوا۔ اس وقت میں نے کہا، دیکھ میں آیا ہوں، کتاب کے ورقوں میں میری نسبت لکھا ہوا ہے، تاکہ آئے خدا تیری مرضی پوری کروں۔ غرض وہ پہلے کو موقوف کرتا ہے تاکہ دوسرے کو قائم کرے۔ اسی مرضی کے سبب سے ہم یسوع مسیح کے جسم کے ایک ہی بار قربان ہونے کے وسیلے سے پاک کیے گئے ہیں، اور ہر ایک کاہن تو کھڑا ہو کر ہر روز عبادت کیا کرتا ہے اور ایک ہی طرح کی قربانیاں بار بار گزرانتا ہے جو ہرگز گناہوں کو دور نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ شخص، کلام مجسم مسیح، ہمیشہ کے لیے گناہوں کے واسطے ایک ہی قربانی گزران کر خدا کی دہنی طرف جا بیٹھا، اور اسی وقت سے منتظر ہے کہ اس کے دشمن اس کے پاؤں تلے کی چوکی بنے، کیونکہ اس نے ایک ہی قربانی چڑھانے سے ان کو ہمیشہ کے لیے کامل کر دیا ہے جو پاک کیے جاتے ہیں۔ اور روح القدس بھی ہم کو یہی بتاتا ہے، کیونکہ یہ کہنے کے بعد کہ خداوند فرماتا ہے، جو عہد میں ان دنوں میں ان سے باندھوں گا وہ یہ ہے کہ میں اپنے قانون ان کے دلوں پر لکھوں گا اور ان کے ذہن میں ڈالوں گا، اور پھر یہ کہتا ہے کہ ان کے گناہوں اور بے دینیوں کو پھر کبھی یاد نہ کروں گا۔ جب ان کی معافی ہو گئی ہے تو پھر گناہ کی قربانی نہیں رہی۔ مسیح کی موت نے ان تمام قربانیوں کو کامل کر دیا جو گناہ کی سزا کی وجہ سے انسان خدا کے حضور
پیش کرتا تھا، وہ سایہ تھا. جیسے چھوٹے بچے کا ہاتھ پکڑ کے پہلے لکھنا سکھایا جاتا ہے، لیکن بعد میں جب وہ بالغ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ لکھ سکتا ہے، پھر اسے ہاتھ کی ضرورت نہیں ہوتی. وہاں ہاتھ پکڑ کے خدا جیسے سکھا رہا ہے ان کو کیا ہوگا، ان کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے کہ تمہارے گناہ کا نتیجہ خون ہے، موت ہے کسی کی. یہاں ان کو سمجھا دیا، اور جب اس نے اپنا خون بہا دیا تو پھر اور کسی قربانی کی ضرورت نہیں رہی. کامل ہو گئی قربانیاں. نبیوں کی نبوت کامل ہو گئی، اس کی تصدیق ہو گئی، اس کی اپنی تعلیم جو اس نے دی ہے وہ سچ ہو گئی. گناہ کی قربانی کامل ہو گئی. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے جو کچھ کیا وہ کامل ہے. پھر دیکھو، اسی کی وجہ سے گناہوں کی معافی کا یقین ہم کو حاصل ہوتا ہے. اگر انسان اپنی قربانی کرے تو وہ عکس ہے، اس سے کبھی بھی اسے یہ یقین نہیں ہو سکتا کہ اس کے گناہ معاف ہو گئے. لیکن اگر جس کے خلاف گناہ کیا ہے وہ کوئی انتظام کرے اور وہ کہے کہ یہ میرا کام ہے جو میں تمہارے لیے کر رہا ہوں، یہ قرض میں ادا کر رہا ہوں، تو جو خوشی گناہوں کی معافی کی حاصل ہوتی انسان کو وہ بیان سے باہر ہے. اسی لیے لکھا ہوا ہے یوحنا کے خط میں کہ مسیح کا خون، پہلا یوحنا اس کا پہلا باب 5ویں آیت سے لکھا ہے کہ خدا نور ہے. اس سے سن کر جو ہم خوشی کی خبر تم کو دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں. اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر تاریکی میں چلیں تو ہم جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے. لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح وہ نور میں ہے تو ہماری آپس میں شراکت ہے. اور سنیے، اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہ سے پاک کرتا ہے. اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں. اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں تمام ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. خدا کا شکر ہو، گناہوں کی معافی حاصل ہو سکتی جب ہم خدا یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اقرار اس کے سامنے کرتے ہیں. اسے حق ہے کیونکہ اس نے قیمت ادا کر دی ہے. ہمیں گناہوں کی معافی کا یقین حاصل ہوتا ہے. خدا کا شکر ہو. یہی نہیں، اگر عبرانیوں کے خط میں دیکھیں 4 باب، ایک اور دروازہ کھول دیا اس کی موت نے. اس کے لیے لکھا ہے 4 باب اور 14ویں آیت سے، پس جب ہمارا ایک ایسا بڑا سردار کائن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا، یعنی خدا کا بیٹا یسوع، تو آؤ ہم اپنی اقرار پر قائم رہیں. کیونکہ ہمارا ایسا سردار کائن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہماری مدد نہ کر سکے، ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے، بلکہ وہ سب باتوں میں ہماری طرح آزمایا گیا تو بھی بے گناہ رہا. پس آؤ ہم فضل کے تخت کے پاس دلیری سے چلیں تاکہ ہم پر رحم ہو اور وہ فضل حاصل کرے جو ضرورت کے وقت ہماری مدد کرے. ہمارا خداوند یسوع اپنی موت کے وسیلے سے ہمارا سردار کہیں، دیکھو اس نے کیا کیا، فضل کا دروازہ کھول دیا. فضل کے تخت کے پاس ہم جا کے کہہ سکتے ہیں خداوند گناہوں کی معافی کے لیے تیرا شکر ہو، لیکن گناہوں پر فتح پانے کے لیے مجھے تیری مدد چاہیے. جھوٹ نہ بولوں، میں غصہ نہ کروں، گالیاں نہ دوں، برا نہ کروں کسی کا، نفرت نہ کروں، غضب نکال دے میرے اندر سے، لالچ نکال دے. یہ ایسی بدرو ہیں جن پر میں فتح نہیں پا سکتا. ہم فضل کے تخت کے پاس جا کے اس سے لے سکتے ہیں یہ فضل. یہ دروازہ کھول دیا اس نے ہمارے لیے. پھر دیکھو عبرانیوں کا خط 9واں باب اور اس کی 11ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں، 11 اور 14. دیکھو کیا خدا نے ہمارے لیے معجزہ کیا، اس کی موت کی برکت دیکھو. یہاں لکھا ہے کہ جب مسیح آئندہ کی چیزوں کا سردار کائن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمے کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا نہیں، یعنی اس کا اپنا جسم، یعنی اس دنیا کا نہیں، بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی. کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلے سے خدا کے سامنے اپنے آپ کو بے عیب قربان کر دیا، تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں. زندہ خدا کی عبادت
جو مسیح کو جانتا ہے، جس پر اس کی صلیب کا بھید کھل گیا ہے، وہ زندہ خدا کی عبادت اس لیے نہیں کرتا کہ اس کے دل میں خوف ہے یا کوئی لالچ ہے۔ یہ اس محبت کی کشش ہے جو خدا نے صلیب پر ظاہر کی ہے۔ خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تب مسیح ہماری خاطر موا۔ اس محبت کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو تابع کر دیتا ہے، خدا کے عابد ہو جاتا ہے، اس کا زندہ خدا کا عابد، تابعدار، فرمان بردار۔ کیوں؟ اس محبت کی وجہ سے۔ یہ اس کی صلیب کی محبت کا کرشمہ ہے۔ پھر ایک اور دیکھو، آخری بات، ایک نئی قسم کی زندگی اس محبت کی وجہ سے، اس صلیبی موت کی وجہ سے انسان کو حاصل ہوتی۔ پہلا پطرس پہلا باب اور اس کی 13 آیت سے میں پڑھ رہا ہوں۔ یہ ہے اس کا کرشمہ، یہ اس کی برکت۔ اس واسطے اپنی عقل کی کمر باندھ کر اور ہوشیار ہو کر اس فضل کی کامل امید رکھو جو یسوع مسیح کے ظہور کے وقت تم پر ہونے والا ہے۔ اب دیکھیے، فرمان بردار فرزند ہو کر اپنی جہالت کے زمانے کی پرانی خواہشوں کے تابع نہ بنو، بلکہ جس طرح تمہارا بلانے والا پاک ہے اسی طرح تم بھی اپنے سارے چال چلن میں پاک بنو، کیونکہ لکھا ہے پاک ہو اس لیے کہ میں پاک ہوں۔ اور جبکہ تم باپ کہہ کر اس سے دعا کرتے ہو جو ہر ایک کے کام کے موافق بغیر طرفداری کے انصاف کرتا ہے، تو اپنی مسافرت کا زمانہ خوف کے ساتھ گزارو۔ کیوں؟ کیونکہ تم جانتے ہو کہ تمہارا نکما چال چلن جو باپ دادا سے چلا آتا تھا، اس سے تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برے یعنی مسیح کے بیش قیمت خون سے۔ اس کا علم تو بنائے عالم سے پیشتر سے تھا، مگر ظہور آخر زمانے میں تمہاری خاطر ہوا۔ کیا زبردست برکت ہے! جو اس پر ایمان لائے اور جو اسے پہچان لے، ابدی خلاصی، ہمیشہ کے لیے نجات، گناہوں کی معافی کا پورا یقین اور خوشی۔ فضل کے تخت کے پاس جا کے ہم کہہ سکتے ہیں، خداوند میری مدد کر، اس گناہ پر مجھے فتح دے۔ ایک نئی زندگی، عبادت کے ساتھ ساتھ نیا کردار، کیونکہ ہم کو معلوم ہے کہ اس نے ہم کو اتنا پیار کیا ہے کہ اپنی جان ہمارے لیے دی ہے۔ یہ اس محبت کی کشش ہے، یہ اس محبت کا کرشمہ ہے جو زندگی کو بدل کے رکھ دیتا ہے، نئی بنا دیتا ہے۔ خدا کرے اس کے پیار کی پہچان آپ کو حاصل ہو جو صلیب پر خدا نے ظاہر کی ہے۔ اس کا نام مبارک ہو۔ جو کچھ میں نہ کہہ سکا خداوند آپ سے کہے۔ جہاں میری غلطی ہوئی ہے خدا مجھ پر رحم کر کے مجھے معاف کرے۔ آمین۔ خداوند فرماتا آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا، بلکہ ہر ایک بات سے جو خدا کے منہ سے نکلتی ہے۔ خدا کا کلام جسم میں ظاہر ہوا، اس کا نام یسوع رکھا گیا، اس کا نام امانویل رکھا گیا، جس کا مطلب ہے خدا ہمارے ساتھ۔ اس خداوند یسوع نے فرمایا ہے، زندگی کی روٹی میں ہوں، جو اس روٹی میں سے کھاتا ہے ہمیشہ تک جیتا رہے گا، جو اس پر ایمان لاتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔